बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सिंध के वजीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई करने जा रही थी। कब? जब नुमाइश पर बाग़-ए-जना जलसा था। ये शर्जील इनाम मेमन साहब ने आकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें गुफ्तगू थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे कराची के हवाले से। अब हुआ क्या? ये जो नुमाइश वाला जलसा था उस रोज़ हुआ क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त वगैरह ना मिलना वो लंबी एपिसोड है, छोड़ दीजिए। जलसे की बिलाखिर इजाज़त मिली। बाग़-ए-जना में वो तैयारी कर रहे थे और वहाँ 4 से 5 मोबाइल्स खड़ी हुई थी। उसके बाद बड़ी तादाद में मोबाइल्स आई, नफरी आई और उन्होंने आकर 2 सीनियर एसएसपी साहिबान भी आए। उन्होंने आकर लाठी चार्ज किया, मारा, कारकुनान को गिरफ्तार किया और कोई रीज़न बताए बगैर बाग़-ए-जना को बंद कर दिया। फिर उसके बाद सड़कों को बंद करना शुरू किया। नुमाइश के चारों तरफ रास्ते, न्यू एमिजना रोड सदर से आ रहा है रास्ता बंद, खुदादाद कॉलोनी से आ रहा है रास्ता बंद, गुरु मंदिर से जा रहा है नुमाइश को रास्ता बंद, सोल्जर बाजार से आने वाले रास्ते बंद, लाइंस एरिया के अंदर से आने वाले रास्ते बंद और तमाम रास्ते बंद कर देने के बाद ये पुलिस वाले जो खड़े हुए, वो खड़े हुए कारकुनों को रोकने के लिए, जलसे को रोकने के लिए। कैसे? मैं इंसाफ हाउस के बाहर आपको मुसलसल खबरें देता रहा और मैं ये बता रहा था कि हालात बदले हैं, पुलिस रोक नहीं रही, पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। ये मैं बता रहा था और अब मैं ही आपको बता रहा हूं और मैंने तमाम दिन उसको दिखाया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और शाहिद हुसैन के यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। हमने वहां देखा राइट गियर के साथ पुलिस मौजूद थी, शील्ड, लाठी, रुकावटें, वाटर कैनन, उसके बाद कैदियों वाली गाड़ियां। तो पुलिस मौजूद थी कारकुनों को रोकने के लिए। उस रोज पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए मौजूद नहीं थी, ये झूठ बोला जा रहा है। उसके बाद जलसागाह के अंदर शेलिंग की है। अंदर जो लोग जा चुके थे निकाला गया, शेलिंग की गई, मारा पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, ये सब कुछ किया गया। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर यह इल्जाम है कि वो 9 मई करने की कोशिश कर रहे थे, तो रात से इंतजामिया ने उनको मारा पीटा है, कूटा है। कोई 9 मई करने की कोशिश नहीं हो रही थी। हमने खुद जो देखा, गुरु मंदिर से नुमाइश, हमने कारकुन देखे, नौजवान थे, कोई असलहा नहीं था, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद सोल्जर बाजार से अंदर हम वहां खुद अपनी गाड़ियां खड़ी करके गए थे और पैदल गए थे। कारकुन थे, नौजवान थे, कुछ नहीं था। फिर जो गजक वाली गली है लाइंस एरिया के अंदर जा रही है, जहां से एसी मार्केट को, पुराने सामान की मार्केट को रास्ता जाता है, उस गली के बाहर भी बसें खड़ी थी, रास्ता बंद था। अंदर कारकुन मौजूद थे, फैमिलीज मौजूद थी, खवातीन मौजूद थी। मेरी खुद उनसे बात हुई है, मैंने वो अपने यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पे पोस्ट की हुई है। कोई असलहा नहीं था। फिर जो पीछे दीवारें टूटी हुई हैं और बाग़-ए-जना के अंदर जाने का रास्ता है लाइंस एरिया के अंदर से, वहां एक से ज्यादा जगहों पर गलियों से हम उस जगह गए। हमने वो अपने चैनल पे पोस्ट किया। कारकुनान के पास कोई असलहा नहीं था, नौजवान थे, बच्चे थे, बहुत बड़ी तादाद में थे। मारा पीटा गया। हमने ऐसे लड़के देखे जिनकी पिंडली पर निशान थे, लाठियां मारी गई थी और पुलिस वालों की लाठी में शायद कोई फांस वांस निकली हुई होगी, कुछ था कि 2 से 3 कारकुनों के हमने टांगों पर जख्मों के निशान देखे, उनको कटबट आए तो उनको चोट लगी। ये सब कुछ हमने देखा। तो ये जो अगर हुकूमत सिंध कह रही है कि एक और 9 मई करने की कोशिश की गई थी, गलत बात है, झूठ बोला जा रहा है। ये नहीं था ऐसा। वहां कारकुन उसके बाद भी जब आ गए तब भी पुरअमन थे। फिर इसके बाद एक और बहुत अहम मामला DGSPR साहब के साथ उलमाए कराम की मुलाकात हुई है। उस पर मैं इसके बाद आऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी जराए ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने हमसे सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग मांगी है। कोर कमांडर को लिखा गया है। बाबर सलीम सवाती साहब जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर है, उनकी तरफ से एक लेटर शेयर हुआ। तो ये कहा गया सिक्योरिटी जराए की जानिब से कि ये गैर जिम्मेदाराना बात है, गैर संजीदा बात है, ऐसे नहीं किया जा सकता। अता तारड़ साहब टीवी पे, उन्होंने कहा इनको पता ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। मुझे तो लगा अगला जुमला इमरान खान साहब का बोल देंगे और कोशिश भी नहीं करते, कहने कि पढ़े लिखे नहीं है, इनको पता नहीं है काम कैसे होता है। तो फिर
فرزانہ علی صاحبہ کی پوسٹ تھی، شیر علی ارباب صاحب نے ان کو اسکول کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسمبلی کی بنائی گئی کمیٹی، اس کا چیئرمین وہ کسی کو بھی بذریعہ وزارت بھی اور شخص کو بھی ذاتی طور پر ڈائریکٹلی بلا سکتے ہیں، رولز اجازت دیتے ہیں، آئین اجازت دیتا ہے۔ پھر انہوں نے آئین کے آرٹیکل لکھے 66 اور 127۔ اب ان کو جب چیک کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ پنجاب اسمبلی کے رولز بھی الاؤ کرتے ہیں کہ بلایا جا سکتا ہے، یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی درست ہے۔ اب چلیے مان لیجئے کہ کور کمانڈر پشاور صاحب کو ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف نہیں لکھ سکتی تھی، پاکستان تحریک انصاف لکھے گی وزارت دفاع کو، وزارت دفاع کو لکھا جائے گا، وزارت دفاع لکھے گی جی ایچ کیو کو، جی ایچ کیو اپنے کنسرنڈ آفیسر کو پشاور میں، اس کیس میں کور کمانڈر پشاور ان کو لکھیں گے، کور کمانڈر پشاور کی جانب سے وہ خود یا جو بندہ ڈیزگنیٹ کیا جائے گا وہ آئے گا اور سیکیورٹی دے گا۔ ایک ہم نے رولز چیک کر لیے، ان کو گو تھرو کر لیا، یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسمبلی بلا سکتی ہے، بات درست ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وزارت دفاع حساس معاملہ ہے اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جیسے بلا رہی ہے وہ طریقہ فار دی سیک آف آرگیومنٹ مان لیجیے کہ درست نہیں ہے۔ بٹ اگین دیکھیے، یہ پاکستان تحریک انصاف بلا رہی ہے کہ آئیے اسمبلی کو سیکیورٹی کے امور پر بریفنگ دیجیے۔ یہ کتنا بڑا موقع ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں، مرکز کی حکومت کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف والے دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، مانتے نہیں ہیں، صوبے میں سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ ان کو سیکیورٹی کے امور پر بریفنگ دیجیے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے، تو اس لڑائی میں پاکستان تحریک انصاف آپ کو موقع دے رہی ہے۔ بتائیے، کلیئر کیجئے کہ سیکیورٹی ایشو ہے اور اس کے بعد صوبے میں جو نیڈز ہیں ان کے حوالے سے بریف کیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں آن بورڈ آ سکتی ہے تو لڑائی کا موقع ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف خود دے رہی ہے موقع کہ لڑائی کا موقع ختم ہو، بات چیت آگے بڑھے، ایشو ریزالو ہو، لیکن ایشو ریزالو کرنے کی بجائے یہ کہ ان کو طریقہ نہیں معلوم، وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، اور چلیں مان لیجئے کہ نہیں معلوم تو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کو شامل کرنا چاہیے۔ تو یہ مرکز کی حکومت بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ موقف آیا کہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ موقف ایک تو مجھے درست نہیں لگتا۔ دوسرا، جو لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے زرداری کے دستخط کے بغیر صدر کے دستخط کے بغیر صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ای فائلنگ ہو رہی ہے، تو یہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا۔ اتنے بڑے بلنڈر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کی عدالت لکھ چکی اور لکھ کر دے چکی کہ آپ دیں گے حق اپیل کا ان لوگوں کو جن کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ وہ غالباً 90 دن دیے گئے تھے، وہ گزر چکے، اور میرا خیال ہے میں غلط ہوں، اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کروں، میں رک نہیں رہا، وہ شاید 45 دن تھے یا 90 دن تھے، لیکن ایک مدت دی گئی تھی، وہ گزر چکی۔ پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں مانگ رہی ہیں کہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہیں ان کے معاملے میں جو آپ اپیل لے کر آ رہے ہیں، لائیے ہمیں فیصلہ دیجیے، تحریری فیصلہ دیجیے۔ تو اگر ملٹری حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں پتا یہ کیسے کر رہے ہیں، تو ملٹری حکام نے لوگوں کو سزائیں دے دیں، 2 سال گزر چکے، سزائیں پوری بھی ہو گئیں، کچھ لوگوں کی سزائیں باقی ہیں، وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو تحریری فیصلے دیے نہیں گئے، عدالت نے تحریری فیصلہ نہیں دیا، اب وہ شخص اگلی عدالت میں اپیل نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا کام ہو گیا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہنا کہ یہ آئین کے اور طریقے کے مطابق کام نہیں کر رہے، حیران کن ہے۔ تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، ہمارے سیکیورٹی حکام کی جانب سے کیا گیا ہے، جو میڈیا کو بتا رہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ کام ہے، ایسے کام ہوتا نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ نصیب الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ نشانہ بنے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف والوں پر دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے، میں سر پیٹنے پر مجبور ہوں کہ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی پہ دہشت گرد حملہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ تو کرنا ہی بات غلط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سب کی جان محفوظ رکھے، پاکستان کے ہر شہری کی جان محفوظ رکھے۔ یہ کہنا کہ دہشت گرد حملہ تم پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ صدر ہیں تحصیل بکا کے نصیب الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اپنے بیٹوں اور 2 ساتھیوں سمیت شہادت ان کی ہوئی ہے اور دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے، جان سے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کے 2 بیٹے جوان آدمی یہ جان سے گئے ہیں، 2 ساتھی بھی جان سے گئے ہیں۔ تو دہشت گرد حملے میں یہ جان گئی ہے، پولیس پر بھی حملے ہو رہے ہیں، افسوسناک سچویشن ہے۔
دونوں سائڈز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ سچویشن خراب ہے. پاکستان تحریک انصاف has been saying this since 2022 that Taliban are coming back. تب یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر لوگ کہتے تھے کوئی نہیں حالات ٹھیک ہے, یہ ایم ہی کر رہے ہیں, اور اب انہی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے صوبے میں دہشت گرد حملے ہونے, ان کی بات تسلیم نہیں کی جا رہی تھی پہلے. آخری چیز, علماء کرام کے ساتھ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے. ایک قومی بیانیہ ہے جس کی ترویج کے لیے مل کر کام کیا جائے, اس سلسلے میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب, علامہ طاہر اشرفی صاحب, اس کے علاوہ بڑے بڑے نام مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری اور دیگر وہ موجود تھے ان کے ساتھ. کوئی 13-14 مذہبی شخصیات ہیں جن کی تصویر آئی ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ساتھ. کیا ہوا ہے وہاں پر؟ پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار ہوا ہے. فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں. این اے پی سی, نیشنل پیغام امن کمیٹی, این اے پی سی, قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے. یہ ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے اس میٹنگ میں کہا گیا. فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان, ٹی ٹی پی پاکستان والے, ان کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو ہوئی اور مشترکہ موقف مزید مضبوط ہوا. ڈی جی ایس پی آر, کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق ہوئی. مظلوموں کی حمایت کو پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے. یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی طرف سے بتایا گیا. اور نفرت انگیزی, فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا ہے. یہ بھی بتایا گیا ملاقات غیر معمولی طور پر مفید رہی. اعتماد اور عملی تعاون کے لیے راستوں پر پیش رفت کی توقع ظاہر کی گئی. ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ بیانیہ, قومی بیانیے کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کل یہ طلال چودھری صاحب کی گفتگو تھی, آج اس میں مزید قومی بیانیے پر بات ہو رہی ہے. بیانیہ جو ہے وہ گفتگو ہے, یہ گفتگو ڈائیلاگ ہے. اور کیا ڈائیلاگ سے کسی کو روکا جا سکتا ہے؟ اور اگر ڈائیلاگ سے روک دیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کا ادراک ہے؟ ڈائیلاگ گفتگو ہے, گفتگو ہوگی تو گفتگو سے بات آگے بڑھے گی. گفتگو نہیں ہوگی تو پھر گفتگو کے علاوہ جو طریقے ہیں بات آگے بڑھانے کے, کیا ان کو اختیار کیا جائے گا؟ تو یہ حیران کن ہے کہ اس کو پھیلایا بھی جا رہا ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات اس کے خلاف برداشت نہیں کی جائے گی. کم از کم بات کرنے کی اجازت ہوگی تو بات کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے, شیپ اپ بھی کیا جا سکتا ہے, نوک پلک بھی سنواری جا سکتی ہے. کیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہیں بھی کسی بھی مقام پر کہ نہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا گیا. جو شفیع جان نے کہا, جس پر بڑا شور ہوا تھا, انہوں نے کہا طالبان دہشت گرد ہیں. سہیل آفریدی نے کہا طالبان دہشت گرد ہیں, ہم خود موجود تھے, انہوں نے کہا دہشت گرد ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ طالبان میں کچھ اچھے گروپس ہیں. ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں بلوچ پہاڑوں سے اترے اور قومی دھارے میں شامل ہو گئے, اچھے گروپس ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کچے کے ڈاکو ایک عرصے سے لوگوں کو مار رہے ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے, قومی دھارے میں شامل ہو گئے, اچھے گروپس ہیں. طالبان کے ساتھ میجر عامر صاحب کی, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی, عرفان صدیقی صاحب کی کمیٹی بنا کے میاں نواز شریف صاحب نے اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے بات کریں گے کیونکہ ان میں اچھے طالبان موجود ہیں. اب اگر, اور میں نہیں مانتا کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے, میں کہتا ہوں دہشت گرد ہیں, طالبان ہیں دہشت گرد, وہ مارتے ہیں, حملے کرتے ہیں, فوجیوں کے سروں سے انہوں نے فٹ بال کھیلی ہے, ہیں دہشت گرد. لیکن ہماری ریاست نے بار بار بتایا گڈ طالبان بیڈ طالبان ایگزسٹ کرتے ہیں. اب کسی اور پہ چڑھ جانا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, گڈ طالبان ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, تو میں تو اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ ہماری ریاست, ہمارے ہاں کے ادارے, ہمارے ہاں کے لوگ پہلے کرتے رہے کہ دیر آر گڈ طالبانس, دیر آر بیڈ طالبانس. اب وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.